बाबुल के कुएं में कैद हारूत और मारूत से जब एक औरत जादू सीख कर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और कहा कि दो फरिश्तों ने एक औरत से जना कर लिया, और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। दुनिया के खौफनाक तरीन जादूगरों का पुरस्कार शहर बाबुल, जहां दो फरिश्ते हारूत और मारूत आजमाइश के लिए भेजे गए थे। कुरान पाक में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 में इस वाक़े का जिक्र आया है, और हारूत और मारूत का तज़किरा तौरात, अंजील और दुनिया की कई मजहबी किताबों में भी मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हारूत और मारूत का मुकम्मल किस्सा क्या है, ये दो फरिश्ते किस तरह एक औरत के इश्क में मुब्तला हुए और उन्होंने इस औरत को कौन सा इस्मे आज़म सिखाया। साथ ही ये भी मालूम होगा कि बाबुल शहर की तबाही क्यों हुई और कौन सा जादू किया गया जिसकी वजह से शहर के लोग हम जिन्स परस्ती की महफिलें सजाने पर मजबूर हो गए। तफसीर अजीज़ी के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि इंसान बहुत बदकार है और ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें फरिश्तों को दी जाएं तो वो भी गुनाहगार हो जाएंगे। फरिश्तों ने कहा कि हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएं, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बानी हुआ कि अच्छा, तुम फरिश्ते अपनी जमात में से दो सबसे ज़्यादा परहेजगार फरिश्ते चुन लो, फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि वो आजमाए जाएं। लिहाजा हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इसमें आज़म के जरिए वापस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब एक माह तक इसी तरह आते जाते रहे और उनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया। बहुत से मुकदमात उनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज मुल्क फारस की एक हसीनो जमील औरत ज़हरा नामी अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दायर करने आई। हारूत और मारूत उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश करने लगे। ज़हरा ने कहा कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग है और मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शौहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूँ उसे सजदा करना होगा। इस औरत की शराइत सुनकर दोनों ने इनकार किया और औरत वापस चली गई, लेकिन इन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़क गई। कुछ रोज तक उन्होंने सब्र किया, फिर मजबूर होकर इस औरत को मुलाकात का पैगाम भेजा। उसने फौरन दोनों को मिलने के लिए बुलाया। जब वो वहां पहुंचे तो खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आज़म जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए या तो मुझे इसमें आज़म बता दो, या इस बुत को सजदा करो, या मेरे शौहर को कत्ल करो, या शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आज़म तो इसरार इलाही है, उसे फाश नहीं किया जा सकता। उसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो शराब लाओ। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो इस औरत ने इन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शौहर को कत्ल भी करवाया और उसमें इसमें आज़म मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसकी रूह को ज़हरा सितारे से मुत्सिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाज़िर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लानत करने की बजाय उनके लिए दुआ और मगफिरत करने लगे, क्योंकि इंसान अल्लाह के हिजाब में होने के बावजूद उसकी इबादत करते हैं, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात की वजह से उनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। और जो नेक लोग अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजार देते हैं उनका अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद मकाम है, फरिश्तों से भी बुलंदो बरतर। बहरहाल उसके बाद हारूत और मारूत हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हजूर मुआफ़ी की दरख्वास्त की।
آپ نے دونوں کے لیے دعا اور مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے، فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاز کی شدت سے ان کی زبان باہر لٹک رہی ہے، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا، اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ بلکہ حدیث میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر مجھ سے دور چلے گئے تھے۔ پھر ایک بڑی عورت میرے پاس آئی اور میں نے اسے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا کہ جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن واپس لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اسی تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس واپس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھوڑا سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور پوچھا کیا انہوں نے تجھے اس کے علاوہ کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا کہ جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھے گندم کے دانے دیے اور کہا کہ انہیں زمین میں بو دو۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکلا تو پودے نکل آئے، پھر کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی، پھر کہا پس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا، اور پھر کہا روٹی پک جا تو روٹی تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ شرمندہ ہو کر میرے سامنے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی معلوم نہیں تھا کیونکہ صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے، خاص طور پر جب معاملے کا مکمل علم نہ ہو۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کو نصیحت کرتے جو کفر کی طرف جھکنے والا ہوتا اور ہر تنہا کو روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ قرآن کریم میں ہاروت اور ماروت کا قصہ
सूरत अल-बकरा में बयान हुआ है कि यहूदी इन खराफात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया बल्कि शैतान ही लोगों को जादू सिखाते थे। उसी इल्म के पीछे वो लग गए जो शहर बाबुल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरा था, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो आजमाइश का जरिया हैं, लिहाजा तुम नाफरमानी में ना पड़ो। लोग उनसे ऐसा इल्म सीखते जो मियाँ बीवी में जुदाई डाल दे, और खुदा के हुक्म के सिवा वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कुछ ऐसे मंत्र भी सीखे जाते जो नुकसान पहुंचाते और फायदा कुछ ना देते, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजें यानी सहर और मंत्र खरीदेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के इवज उन्होंने अपनी जानें बेची वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते, और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो खुदा के यहाँ उनके लिए बहुत अच्छा सिला होता। है काश वो इससे वाकफ होते। कुरान के मुताबिक सलमान अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अता हुए थे वो हिकमत इलाही के मुताबिक ऐसे दिए गए थे कि जादू और जादूगरों की दस्तरस से बाहर थे। मसलन अल्लाह ताला ने तमाम सरकश जिनों को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, और सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिनों से सख्त मुशक्कत के काम लेते थे। हवाएं भी उनके लिए मुसख्खर थीं जो आन की आन में उनका तख्त महीनों की मुसाफत पर पहुंचा देती थीं। परिंदे भी उनके मुसख्खर थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली समझते और परिंदे भी उनकी बात समझ जाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हुए तो कुछ शयातीन यहूदियों ने कहा कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम सब कुछ जादू के जोर पर करते थे, और उसकी दलील ये पेश की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दफ्तर में जादू की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। गोया जो काम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फितने के सदेबाब के लिए किया था वो यहूदियों ने उसी फितने को उनकी सल्तनत की बुनियाद करार देकर उन पर इल्ज़ाम आयद किया। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इसी इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये कुफर का काम सुलेमान ने नहीं किया था बल्कि उन शैतान लोगों ने किया था जो जादू सीखते और सिखाते थे। दोस्तों, जादू और अमलियात के ज़रिए अपने मकासद हासिल करने और कामयाबी के मामले में बनी इसराइल की यहूद कौम हमेशा सरे फहरिस्त रही, बल्कि तारीख में सबसे ज़्यादा जादू के ज़रिए काम लेने और शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही एक कौम है। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के जादू को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक और तरीके से यहूद की आजमाइश फरमाई, और वो ये थी कि बाबुल शहर में जो आजकल कूफा के करीब है दो फरिश्तों हारूत और मारूत को पीरों और फ़कीरों के बेस में नाज़िल फरमाया। इस आजमाइश का मकसद ये था कि आया अभी तक यहूद की आज़ान में जादू, टोने और टोटके की अकीदत और मोहब्बत ज़ाइल हुई है या नहीं। जब यहूदियों को इन पीरों और फ़कीरों की बाबुल में आमद का इल्म हुआ तो फ़ौरन उनकी तरफ रुजू करने लगे। इन फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि अगर कोई शख्स जादू या टोना सीखना आए तो पहले उसे अच्छी तरह खबरदार कर दो कि ये गलत काम है और हम महज तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए हैं, लिहाजा उसे इस काम का इर्तिकाब मत करवाओ। फिर भी अगर कोई सीखने पर इसरार करे तो उसे सिखा देना। चुनाचे जो लोग भी उनके पास जादू सीखने आए, फरिश्ते उन्हें पूरी तरह मुतंबा करते, लेकिन वो बाज ना आते और सीखने पर इसरार करते। ऐसे टोने टोटके सीखने वालों के उन फरिश्तों के पास हजूम लगे रहते। कुरान पाक में उसकी भी ताकीद की गई, चूँकि ये जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। बाज़ लोगों ने सुलेमान की निस्बत से इन जिन्नात की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया और उनके बताए हुए अमल करने लगे, और यूं काला जादू या सफली अमलियात की बुनियाद रखी गई। लेकिन सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 203 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी शिरक नहीं किया और उनका जिन्नात या किसी अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं था। ताहम बाज़ लोग शैतानी जिन्नात के ज़रिए सुलेमान के नाम से अमलियात करते हैं। हालांकि कुरान पाक में वाज़िया तौर पर बताया गया है कि ये सब उनसे गैर मंसूब थे। इसके नतीजे में मुआशरा हर तरह की बदअमाली और इखलाकी बुराइयों का शिकार हो गया। तारीखी रवायात के मुताबिक इराक के शहर बाबुल में 3000 कबल मसीह जादूगरी बहुत आम थी। इस इलाके को कल्दियाना कहते थे और आजकल उसे काल्डिया कहा जाता है।
यहाँ کے لوگ جادوگری میں مشہور تھے اور انگریزی میں کالڈین بمانی جادوگر کہا جاتا ہے۔ اہل بابل کا غیر فطری جنسی طرز زندگی بھی مشہور تھا۔ وہ اپنے مذہبی رسوم کے ساتھ فحاشی، ہم جنس پرستی اور شہوانیت میں مشغول رہتے تھے۔ شہر میں مرد اور عورت سر عام جنسی تعلقات قائم کرتے، خصوصی مواقع پر سر عام ہم بستری کو ثواب سمجھا جاتا اور طوائفیں قصدیاں اور پیاریاں شہر بھر میں موجود تھیں۔ اہل بابل روزانہ جنسی تہوار مناتے، رقص کرتے اور اپنے دیوتاؤں کے سامنے جنسی مظاہرے کرتے۔ ان کے بڑے بت خصوصاً دیوی زیرا کے مندر میں کنواری لڑکیاں اپنے پہلے جنسی تعلقات کے مظاہرے کرتی تھیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ کنواریوں کی عزت لٹتی دیکھ کر دیوی دیوتا خوش ہوتے ہیں۔ شہر میں ایک مشہور بازار بھی تھا جسے بازار عیش کہا جاتا تھا۔ یہاں 40,000 عورتیں جسم فروشی سے وابستہ تھیں۔ گھریلو عورتیں بھی مذہبی فرائضہ سمجھ کر غیر مردوں سے تعلقات قائم کرتی تھیں اور اکثر دیوی دیوتاؤں کی بت برہنہ ہوتے، جنہیں سنگ تراش اس انداز سے تراشتے کہ چاہنے والے ان کو دیکھ کر ہی جنس زدہ ہو جاتے۔ بابل میں ہر جگہ نیلام گر تھے جہاں کنیزیں اور لونڈیاں فروخت ہوتیں۔ عام عورتیں دو نام استعمال کرتی، ایک گھریلو نام اور دوسرا جب کسی غیر مرد سے جنسی تعلق قائم کرتے وقت استعمال کیا جاتا۔ دوسرے نام میں جنسی کشش ہوتی، مثلاً پیغام محبت، نرم و گداس، رس بری جیسے پرکشش نام۔ دوستو، بابل کے لوگ معبودان باطل کے پرستار تھے اور ان کے خیال میں یہ معبود آسمان کی فضاؤں میں رہتے تھے، اس لیے وہ اپنی قسمت اور تقدیر کا تعلق انہی سے سمجھتے تھے اور نجوم شناسی میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پرستش عام تھی۔ آج یہ سب خنجر کے ڈھیر ہیں، لیکن چشمے بنا کے لیے یہ سرمہ بصیرت ہے۔ ان میں عجیب ہیبس ہے اور ساتھ ہی اندوناک اور حسرت امیز داستانیں عبرت کے لیے ہیں۔ قریب سے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یہاں ایک عمارت ہے جو جنوبی محل کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری عمارت معلق باغ ہے جسے محل اعظم بھی کہتے ہیں، اور تھوڑی دور آگے ایک تہہ خانہ ہے، کہا جاتا ہے جہاں نمرود نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شیر کے آگے ڈالا تھا۔ دیوار پر نقش بنے ہوئے ہیں جو اس وقت کے ماہر فنکاروں کا بہترین نمونہ ہے۔ چند قدم آگے چل کر ایک کنواں آتا ہے جو اوپر سے مربع شکل کا ہے اور اسی کو بابل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بابل کے قریب ایک بڑا پتھر کا مجسمہ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی چند باب ہیں جنہیں نیا نورتا اور گلہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ برج بابل بھی اسی کے قریب واقع ہے۔ یہاں وہ مقام ہے جہاں سکندر اعظم نے ہندوستان سے واپسی پر دائی اجل کو لبیک کہا تھا۔ یاد رہے کہ بابل شہر کوفہ اور کربلا کے درمیان واقع ہے اور نقشے کے مطابق کوفہ سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ اس زمانے میں بابل کے جادوگران دعویٰ خدائی کرنے لگے، بالکل جیسے فرعون نے جادو کے زور پر دعویٰ کیا تھا، اور لوگ جادوگروں میں خدائی طاقتیں ماننے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 فرشتے انسانی شکل میں اتارے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تاکہ وہ جان لیں کہ جادو بس ایک فن ہے، جو بھی یہ فن سیکھ لے وہ جادو کر سکتا ہے، لیکن اسے خدائی طاقت سمجھنا یا کسی جادوگر کو خدا مان کر عبادت کرنا کفر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ جادو کا اپنانا خود بھی کفر ہے۔ بابل کی سرزمین اپنے زمانے میں نہ صرف جادوگری بلکہ غیر اخلاقی رسوم و رواج کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ دن رات مذہبی تہوار اور جنسی رسومات میں مصروف رہتے تھے۔ شہر میں مختلف مقامات پر کھلی جگہ مخصوص تھیں جہاں لوگ سر عام ہم بستری اور شہوانی مظاہرے کرتے اور ان تہواروں میں مرد و عورت برابر حصہ لیتے، اور یہ سب کچھ معبودان باطل کی خوشنودی کے لیے سمجھا جاتا۔ شہر میں بت پرستی کی شدت ایسے تھی کہ ہر گھر، ہر محل اور ہر بازار میں چھوٹے بڑے بت رکھے گئے تھے۔ کچھ بتوں کی پوجا کے لیے مخصوص ہیکل تعمیر کیے گئے تھے جہاں کنواری لڑکیاں اپنے پہلے جنسی تعلق کے مظاہرے کے لیے لائی جاتی۔ اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا اور دیوی اپنی خوشی کے لیے انسانی جسمانی تعلقات دیکھتے اور ان میں شریک ہوتے۔ ان کے ہیکل اور مندر فن تعمیر کی حیرت انگیز نمونے تھے۔ دیواروں پر مختلف مناظر اور نقش و نگار کنندہ کیے گئے تھے جو اس وقت کے ماہر فنکاروں کی مہارت کی نشانی تھے۔ بابل کے بازار میں جسم فروشی عام تھی اور عورتیں اپنے جسم کو مذہبی فریضہ سمجھ کر پیش کرتیں۔
شہر کے مختلف گوشوں میں نجومی اور جادوگر اپنے دعوی خدائی کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ بابل کے لوگ ستاروں اور فلک کی حرکات و سکنات کو اپنی قسمت اور تقدیر سے جوڑتے۔ ان کے یہاں ستاروں کی پرستش کے لیے مخصوص محافل اور چھوٹے چھوٹے مندر تھے جہاں دن رات ستاروں کے نظارے اور رسومات جاری رہتی۔ اس علاقے میں تاریخی عمارتیں جیسے جنوبی محل، محل اعظم اور تہ خانے آج بھی موجود ہیں، جن میں قدیم حکمرانوں اور بادشاہوں کے قصے محفوظ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شیر کے آگے ڈالا تھا اور اس واقعے کی یادگار دیواروں پر نقش و نگار موجود ہیں۔ شہر کے کنارے مربع شکل کا کنواں اور پتھر کے بڑے مجسمے موجود ہیں جو تاریخی نشانات کے طور پر محفوظ ہیں۔ بابل کے مختلف باب جیسے نیا، نورتا اور گلہ شہر کی حدود کی پہچان تھے اور برج بابل شہر کی علامت رہا۔ اس شہر کے جادوگروں نے لوگوں میں خدائی دعوے کیے اور عوام انہیں معبود مان کر پوجا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ جادو صرف ایک فن ہے، اس کی عبادت کرنا کفر ہے اور جادو سیکھنا بھی محدود فن ہے۔ بابل کی تاریخ ہمیں نہ صرف انسانی فطرت کی کمزوری بلکہ مذہب، سیاست اور معاشرت میں اخلاقی گراوٹ کا بھی سبق دیتی ہے۔ اس شہر کی کہانیاں عبرت، حسرت اور حیرت کی امتزاج سے بھرپور ہیں۔ ہر عمارت، ہر بازار اور ہر مندر اپنے اندر ایک منفرد داستان رکھتا ہے جو زمانے کی معاشرتی اور مذہبی پس منظر کی عکاسی کرتا ہے۔ بابل کے لوگ علم نجوم، جادو اور بت پرستی میں مہارت رکھتے تھے، مگر ان کی یہ مہارتیں اخلاقی اور روحانی گمراہی کے ساتھ جڑی تھیں، اور ہر شہر زندہ مثال تھا کہ علم اور طاقت اگر غیر اخلاقی اور کفر کے ساتھ ملے تو معاشرہ کس قدر اپنی تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ بابل کی تاریخ اور معاشرتی حالات اپنی نوعیت میں منفرد اور حیران کن ہیں۔ شہر کے ہر گوشے میں جادو، بت پرستی اور غیر اخلاقی رسوم و رواج کی گہرائی واضح تھی۔ لوگ اپنی قسمت، تقدیر اور خوشی کو دیوتاؤں اور ستاروں سے جوڑتے تھے۔ یہاں نجومی اور جادوگر عوام کو دھوکہ دے کر اپنی طاقت اور اثر و رسوخ قائم رکھتے تھے۔ شہر کے ہر بڑے ہیکل اور مندر میں بت پرستی کے عجیب و غریب مظاہرے دیکھنے کو ملتے۔ بعض ہیکل ایسے بھی تھے جہاں کنواری لڑکیاں اور جوان مرد اپنے پہلے جنسی تعلقات کے مظاہرے کرتے۔ ان مظاہروں کا مقصد دیوتاؤں کو خوشنودی اور مذہبی فریضہ سمجھا جاتا۔ شہر کے بازار، خاص طور پر بازار عیش، جسم فروشی اور جنسی مظاہروں کا مرکز تھے، جہاں گھریلو عورتیں بھی مذہبی یا سماجی جواز کے تحت غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتیں۔ شہر کے ہیکل اور مندر فن تعمیر، نقاشی اور مجسمہ سازی کے اعلیٰ نمونے تھے۔ دیواروں اور ستونوں پر قدیم حکمرانوں، دیوتاؤں اور شہری زندگی کے مناظر کنندہ کیے گئے تھے۔ بابل کے محل اور عمارات جیسے جنوبی محل، محل اعظم اور تہ خانے آج بھی اپنی عظمت کی جھلک دکھلاتے ہیں۔ یہ عمارات نہ صرف حکومتی مرکز تھیں بلکہ مذہبی اور جنسی رسومات کا بھی مرکز تھیں۔ شہر میں مربع شکل کے کنویں، پتھر کے بڑے مجسمے اور متعدد تاریخی باب موجود تھے جو شہر کی جغرافیائی اور سماجی حدود کی نشاندہی کرتے تھے۔ برج بابل شہر کی علامت اور انسانی تخلیق کی عظمت کی مثال تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق بابل کے جادوگر خدائی دعوے کرنے لگے تھے اور عوام انہیں معبود مان کر پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو واضح کرنے کے لیے فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ لوگ جان لیں کہ جادو صرف ایک فن ہے اور اسے خدائی طاقت سمجھنا یا کسی جادوگر کی عبادت کرنا کفر ہے۔ بابل کی کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ معاشرہ جب علم، طاقت اور فنون کو غیر اخلاقی اور گمراہ کن اصولوں کے ساتھ ملاتا ہے تو وہ اخلاقی زوال، بدکاری اور روحانی اندھیروں کی طرف بڑھتا ہے۔ شہر کے ہر گوشے میں عبرت آموز داستانیں چھپی ہیں، چاہے وہ شہوانی رسومات ہوں، نجومی اور جادوگری کے مظاہرے ہوں یا قدیم ہیکل اور مندر کی عظمت۔ بابل نہ صرف تاریخ کے صفحات میں ایک حیرت انگیز مثال ہے بلکہ یہ معاشرتی اور اخلاقی سبق کے لیے بھی
زندہ تصویر فراہم کرتا ہے اور اس کی کہانیاں آج بھی انسانیت کے لیے انتباہ اور بصیرت کا ذریعہ ہیں کہ علم اور طاقت کی صحیح رہنمائی نہ ہونے پر معاشرہ کس طرح تباہی اور اخلاقی زوال کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ بابل کے تاریخی واقعات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے شعیب علیہ السلام کو شیر کے آگے ڈال کر آزمائش کی اور اس واقعے کی یادگار دیواروں پر نقش و نگار آج بھی موجود ہیں۔ شہر کے مختلف ہیکل اور مندر میں کنواری لڑکیاں اور نوجوان مرد اپنے پہلے جنسی تعلقات کے مظاہرے کرتے۔ یہ مظاہرے مذہبی فریضہ اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے۔ شہر کے بازار میں جسم فروشی عام تھی اور گھریلو عورتیں بھی مذہبی جواز کے تحت غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی تھیں۔ بابل میں جادوگروں نے دعویٰ کیا کہ وہ خدائی طاقت رکھتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ واضح ہو کہ جادو صرف ایک فن ہے اور اسے خدائی طاقت سمجھنا یا کسی جادوگر کی عبادت کرنا کفر ہے۔ شہر میں مختلف تاریخی عمارات جیسے جنوبی محل، محل اعظم، معلق باغ اور تہہ خانے موجود ہیں۔ ان میں کچھ جگہیں خاص طور پر جادو اور مذہبی رسومات کے لیے مشہور تھیں۔ شہر کے کنارے مربع شکل کا کنواں اور پتھر کے بڑے مجسمے موجود تھے جنہیں بابل کے نام سے منسوب کیا گیا۔ برج بابل بھی اسی کے قریب واقع ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق سکندر اعظم نے ہندوستان سے واپسی پر اس مقام کو دائی اجل کے ساتھ دیکھا اور لبیک کہا۔ شہر میں نجومی اور جادوگر ستاروں کی پرستش کرتے اور اپنے داموں سے لوگوں کو متاثر کرتے۔ بازار عیش شہر کا مرکزی مرکز تھا جہاں 40,000 سے زائد عورتیں جسم فروشی سے وابستہ تھیں۔ شہر کے معبدوں اور ہیکلوں میں بتوں کے آگے سرعام جنسی مظاہرے ہوتے۔ دیوی دیوتاؤں کے مجسمے اکثر برہنہ ہوتے اور ان کے دیکھنے سے لوگ جنسی طور پر متاثر ہوتے۔ شہر کے لوگ اپنے مذہبی اور سماجی قوانین کے تحت شہوانی رسومات اور جشن مناتے۔ بابل کے لوگ علم نجوم، جادو اور فنون لطیفہ میں مہارت رکھتے تھے، مگر یہ مہارتیں اخلاقی اور روحانی گمراہی کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ شہر کی ہر عمارت، ہر بازار اور ہر مندر عبرت آموز کہانیاں رکھتے جو انسانی فطرت، شہوت، طاقت اور علم کے غلط استعمال کی عکاسی کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔